इमरान खान को सबसे पहले जो है जुलाई 2018 में मैंने अपने यूट्यूब और दूसरे क्या बोलते हैं सोशल मीडिया के ऊपर मैंने उसके कादियानी होने का जो दावा किया हुआ है वो आज से 7 साल पहले का है। और इस मौजू पर कि इमरान खान का ताल्लुक़ एक कट्टर कादियानी ख़ानदान से है, वो मैंने तकरीबन 7-8 वीडियोस जो हैं वो यहाँ बनाई हुई हैं। तो क्योंकि मैं इस मौजू के ऊपर ज़्यादा अब बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जितने भी फैक्ट्स हैं इमरान खान के कादियानी होने के, उसके ख़ानदान के, वो मैं लगा चुका हुआ हूँ बरसों पहले से। लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप असर नो जो है ये चीज़ें, यानी ऐसा है कि उसको रिपीट करें नई वीडियो की शक्ल में। तो मैं उनकी डिमांड के ऊपर कर रहा हूँ। तो इसलिए बहरहाल पहले मैंने जिस चीज़ को वीडियो को मैंने जो हाईलाइट किया वो मुंशी गौहर अली ख़ान, मेरा दावा है कि ये पहला बरकी ऑफ जलंधर है जो कादियानियत में शामिल हुआ। और उसके बाद क्योंकि इसका ताल्लुक़ इमरान खान के ख़ानदान से है, ये इसका बुज़ुर्ग है और ये इसके ज़रिए जो है बाकी इमरान खान के लोग या ख़ानदान के ननियाल के जो हैं वो मरज़ई हुए। तो यहाँ मेरा जो है जब बाप के ऊपर आया तो बहुत सारे लोगों ने कहा, लिखना शुरू कर दिया आफ्टर मेरे क्लेम के बाद। उन्होंने अपने तौर पर ही चीज़ों को जो है अपने रंग में पेश किया, लेकिन जो बुनियादी जो तहकीक है वो उससे फिर थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हट गया। मिसाल के तौर पर मैंने जैसे पहले कहा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुंशी गौहर अली ख़ान उसका नाना या उसके नाने का बाप है। तो ये दूसरे लोगों ने किया है जिसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। लोगों ने कहा कि जी इमरान का माँ की तरह से मरज़ई है, बाप की तरह से मुसलमान है। लेकिन क्योंकि ये मैंने इसके बाप को हरगिज़ और हरगिज़ पहले ना कादियानी कहा, ना ही उसको मुसलमान कहा, सकूत किया। हाँ, लेकिन जब उसके बाप के कादियानी होने के जो मतलब फैक्ट्स मिले वो मैंने आगे कर दिए हुए। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि उसका बाप जो है वो मुसलमान था और माँ मरज़ैन थी, नो। ओके, तो इसलिए अब एक सबसे एक अहम चीज़ ये है कि देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हकीकत को नहीं जानते कि मरज़इयों को जब 74 में नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था तो उसमें एक और चीज़ भी जो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपनी तकरीर में कहा था कि मरज़ई मजहबी तौर पे तो दायरा इस्लाम से तो खारिज हैं, लेकिन इस कल्ट के जो लिंक्स हैं वो ऐसी फोर्सेस के साथ हैं जो एंटी पाकिस्तान हैं और हमारे पास सबूत भी हैं कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे हैं। इसलिए ये मरज़ई कल्ट जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए रिस्क है और इसी बुनियाद के ऊपर जो है उनको कलीदी ओहदों पे ना रखने का फैसला 74 में हुआ था। तो कुजा हेड ऑफ स्टेट, ओके, वो तो लाजमी है कि मुसलमान हो। ओके, और ये लोग जो कहते हैं कि जी ये है और वो है, मुझे आप बताएं कि एक कंट्री जिसमें किसी एक ग्रुप को, किसी एक मजहबी ग्रुप को या सियासी ग्रुप को स्टेट की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा जो है वो बता दिया गया हो और उसी कम्युनिटी से या उसी ग्रुप से कोई आदमी आके पाकिस्तान का या उस मुल्क का या उस रियासत का सरबरा कैसे बन सकता है। इवन एक आदमी जिसके लिंक्स
ایسے گروپ کے افراد کے ساتھ ہوں گے یا خاندان کے اس کے فرد ہوں گے جو اسٹیٹ سیکیورٹی کے لیے رسک ہیں، اس آدمی کو خواہ وہ قادیانی ہے یا نہیں، اس کو وہ کوالیفائی نہیں کر سکتا کہ اسٹیٹ کی سیکیورٹی جو ہے وہ کہے کہ ٹھیک ہے عمران خان مرزئی، لیٹس سے اف ہی واز ناٹ اے مرزئی، اوکے، تو وہ کہیں گے او ہو اس کے سارے خاندان میں، اس کے کزن، اس کے جتنے بھی خاندان رشتہ دار ہیں وہ تو سارے مرزئی ہیں اور یہ ان کے ساتھ لنکڈ ہے، اوکے، تو لہٰذا ایسا آدمی خواہ مرزئی نہ بھی ہو تو وہ پاکستان کی ریاست کا سربراہ نہیں بن سکتا، سربراہ تو کجا ایک کوئی حساس عہدہ نہیں لے سکتا، اوکے، لیکن کیونکہ یہ ہماری ریاست جو ہے وہ مرزئیوں کے کنٹرول کی ریاست ہے، اس لیے یہاں قانون کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہوئی ہیں، انہوں نے جو آئین ہے اس کو انہوں نے توڑ موڑ کے رکھ دیا گیا ہوا ہے۔ آئین کا میں بارہا یار بتاتا ہوں کہ لوگوں کو فیکٹس معلوم ہوں کہ جناب آئین کی جو بنیاد ہے اس میں جو حلف ہے اس کو ہی انہوں نے جو ہے بدل دیا ہوا ہے، تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے جو مرزئی ہیں وہ کسی بھی صورت میں، خواہ وہ نواز شریف ہیں یہ مرزئی، کہ مرزئی کے بغیر تو پاکستان میں کوئی تھانے دار نہیں لگتا، تو بھینی آ گیا 3 باری پرائم منسٹر، 4 بار پرائم منسٹر کون لگ سکتا ہے؟ کوالیفیکیشن آپ کی یہی ہے آپ کہ آپ مرزئی ہیں تو آپ پرائم منسٹر بھی ہیں اور سب کچھ ہیں۔ تو بہرحال جی اب مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے فیکٹس کے اوپر جب کام کیا، ٹائم لگایا اور وہ میں نے اس کا جو بھی حاصل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، آپ خدا کے لیے دیکھیے، اوکے، کہ کسی ایک نے میرے دعوے کو چیلنج نہیں کیا، میرے ایک ثبوت کو کیا کہتے ہیں وہ نہیں کیا، رد نہیں کیا، اس کو جھوٹا قرار نہیں دے سکے، اوکے، بھائی یہی کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ایک یوتھیا ہے اور دوسرا کون سا ہے جو بھی کہتے ہیں اس کو، یوتھیا تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو کہتے ہیں اور ایک جو بھی مسلم لیگ، کہ یہ ان کا کام ہے، حالانکہ میری زندگی میں ہم نے تو سٹرگل بھی مسلم لیگ اور نواز شریف وغیرہ کے خلاف کی ہوئی ہے، تو میں کیسے ہو سکتا ہوں مسلم لیگ کا؟ میں تو ان کو بھی قادیانی کہتا ہوں۔ بالکل جناب، میری تحقیق کے مطابق یہ خاندان بھی قادیانی ہے۔ میری تحقیق کو بھی ایک طرف رکھو، پاکستان میں پھر وہی کہتا ہوں کوئی تھانے دار نہیں بن سکتا، یہ 6 بار پرائم منسٹر بن گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان حقائق کے اوپر آپ دیکھیں، تو میں یہاں پر یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے عمران خان کے بارے میں یہ جو میں تیسری ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے قادیانی ہونے کے اوپر، وہ آپ کے سامنے میں یہ ایک ریکارڈنگ لگا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو خوب گپیں چل رہی تھیں تو صوفی بشارت رحمان صاحب آئے، انہوں نے اچکن پہنی ہوئی تھی اور سرخ ٹوپی یہ پہنتے تھے، تو مجھے کھٹ کی بات ہلکی سی کہ یہ شاید جو بیدی کر رہا تھا مولانا came to see me، لیکن کانشیسلی نہیں، میرے دل میں جیسے خیال آتا ہے، آتے کہنے لگے کہ محمد علی کون ہے؟ Who is محمد علی؟ What can I do for you at your service? I am محمد علی. Are you an Ahmadi؟ اب وہاں 150-200 لڑکا بیٹھا تھا، جن میں شبیر بھی تھا، میرا بڑا ہی پیارا دوست، یہ عمران خان کا وہ چچا لگتا ہوگا، اور عمران خان سے دگنی سائز کا تھا، وہ قد کاٹ کے لحاظ سے لک لائک اے جرمن۔ عمران خان کرکٹر، ہاں یہ جو کرکٹر عمران خان، یہ شبیر ان جو کے چچا لگے، غالباً چچا لگتے ہیں، امان اللہ، اور وہ جو ان کے برحال ان کے رشتہ داروں عزیزوں میں سے تھے، جلندھر کے پٹھان جو تھے ان میں سے تھے، یہ بھی جلندھر کے پٹھانوں میں سے، Good looking family. نیازی جو تھے، یہ جرمن لگتا تھا بالکل، اور بہت مزاحیہ بھی تھا، اینڈ ہی واز اے گریٹ میمک، یعنی
آپ کی 2 منٹ بات کریں آپ اس سے نقل اتار وہ ہو بہو آپ کی نقل اتار دیتا تھا، لگتا تھا کہ آپ بول رہے ہیں. واہ. اس کی بہت سی باتیں ہم کہیں ذکر کریں گے. تو وہ بھی بیٹھا تھا. میں نے کہا جی میں اب کہا بھائی اب تو میں کیسے کہوں میں احمدی نہیں ہوں. میں نے کہا جی ہوں میں خدا کے فضل سے. بس پھر شور مچ گیا. شبیر کہنے لگا، شبیر کو یہ اعتراض نہیں تھا کہ میں احمدی کیوں ہوں، اس کو اعتراض یہ تھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا. یعنی دوستی کا ایک ایسا تعلق تھا. غلط تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا. اچھا وہ ہمیں ہانک کر، جب میں احمدی نہیں ہوا تھا، ہانک کر جمع پڑھانے لے جایا کرتا تھا. اس پر بھی دورے پڑتے تھے. کبھی وہ اتنی لمبی داڑھی رکھتا تھا اور سر کو بالکل ٹینڈ کرا لیتا تھا، اور ہمیں ہانک کر جمع پڑھانے لوری دروازے. وہاں محمد بخش صاحب مسلم ایک ہوا کرتے تھے. وہ ہم سمجھتے تھے کہ بہت زبردست بولتے ہیں. بعد میں ان کی تقریر سنی ہے ریڈیو پر تو مجھے بڑے پھسپھسے سے لگے، لیکن بروز زمانے میں تو کبھی کبھی وہ داڑھی منڈا لیتا تھا. تو قاضی صاحب کا اس پر ایک کہا کرتا تھا، قاضی صاحب میرے تو بڑا بڑا احسان ہے. میں نے کہا کیا؟ بڑی نمازیں پڑھتا تھا. قاضی صاحب کہنے لگے کہ شبیر یہ تمہارا جنون ہے، تم ایک دفعہ نمازیں چھوڑ کر پھر نمازیں پڑھنی شروع کرو تو پھر میں مانوں گا کہ تم نماز پڑھتے ہو. کہندے یاراں نے پھر نماز پڑھی نہیں. تو اس نے کہا کہ میں یہ مجھے کیوں نہیں بتایا. ایک رضا ہوتا تھا، ایک جعفر شاہ ہوئے ہیں گورنمنٹ کالج میں، وہاں جعفر موریل کمرہ بھی ہے. وہ ہاکی کے بڑے مشہور پلیئر ہوئے ہیں. وہ جب گورنمنٹ کالج میں تھے تو اس وقت آل انڈیا ہاکی کے وہ ممبر تھے. ہی واز فلون ٹو، جب وہ جہاں اولمپک ہو رہے تھے بعد میں ان کو لے جایا گیا کہ وہ ٹیم جو ہے کہیں. تو وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا. یہ کسی پیر کے وہ تھے، گدی نشین کے وہ تھے. تو اس نے تو میری بہت مخالفت کی نا، بہت تھرو آؤٹ مخالفت رہی. تو میں نے کہا زیادہ شور نہ مچاؤ، قاضی صاحب بھی احمدی ہیں. قاضی صاحب کو میں نے یہ بات بتایا تھی اور بڑی خوش ہوتے تھے. وہ کہنے لگا اب یہ آپ نے ایک اور اب یہ بات کر دی ہے. قاضی صاحب کیسے احمدی ہو سکتے ہیں، وہ تو فرشتہ ہیں. اور قاضی صاحب واقعی فرشتہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں نے کہا جاؤ کیمپس میں رہتے ہیں، کوٹھی ہے، جا کر پتہ کراؤ. چنانچہ وہ پتہ کہیں بیٹھے رہو میں پتہ کر کے آنا. اب لڑکے انتظار کر رہے ہیں. آیا پتہ نہیں قاضی صاحب نے جام لیا. تو کہیں گے بھی بات سنو، پروفیسر قاضی محمد اسلم از این احمدی. اور معاف کیجیے میں جذبات ہیں ایسے، بیکاز یو ہیو ٹو ری لیو دم. جب انسان بات کرتا ہے وہ تو کہنے لگا کہ اگر اس سے کسی نے لڑائی کرنی ہے تو پہلے مجھ سے نپٹ لے. اور اس نے حضرت صاحب کو نہیں دیکھا، نہ اس نے ہمارا کوئی لٹریچر پڑھا. اس نے صرف قاضی صاحب کو دیکھا. قاضی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کبھی کسی لڑکے کو نہیں ڈانٹا. نیور. صرف شبیر کو ڈانٹا کیونکہ شرارتیں یہ بہت کرتا تھا. تو ڈانٹا کیا؟ آیا میرے پاس کہنے لگا جی بڑا کم خراب ہو گیا. آج کی ہوا؟ بس بڑا حال ہو گیا میرا. میرے کمرے میں آ کر وہ لیٹ گیا. کہیں گے قاضی صاحب نے کہنے لگے کہ شبیر کانٹ یو آفر سم ادر سبجیکٹ. تو یہ قاضی صاحب کی ڈانٹ تھی اور اس کو اس نے اس سے لیا. اور پھر جناب ساری عمر اس نے، میں کیا بتاؤں، اگر میں بتاؤں تو بتایا نہیں جائے گا مجھ سے. اس کی شرارتیں اگر سنو تو آدمی حیران ہوتا ہے. اگر اس کی وہ محبت اور اس کے اندر کا جو انسان تھا وہ ایک اتنا خوبصورت انسان تھا.
شبیر جیسا میں نے بتایا کہ وہ ممک تھا بڑا زبردست. ڈیبیٹ پہ ہمارے ساتھ اگر جائے تو 2-3 دن جب ڈیبیٹ ہوتا تھا تو وہ انگریز بنتا تھا, انگریزی لہجے میں بات کرتا تھا, اور آتے وقت ٹھیٹھ پنجابی میں وہ پھر بولتا تھا. شروع میں جب نیا پاکستان بنا ہے تو پبلک باہر سے بھی بڑی آئی ہوئی تھی, تو شبیر اپنا وہ یہ ایئر فورس میں چلا گیا تھا ایز سائیکالوجسٹ, تو اپنا وہ ٹائی شائی لگی ہوئی ہے, بال بھی گھنگھریالے اور کالے نہیں تھے بال, سنہری سے بال, داڑھی بھی سنہری بڑی خوبصورت, ویسے داڑھی مڈا بھی لیتا تھا, بیٹھا ہوا لگتا, جرم لگتا, نیلی آنکھیں, گاڈ. اب وہ بیٹھا کافی ہاؤس میں, ایک لڑکا تھا, باہر سے کوئی آدمی آیا تھا, ہم نے بڑا کہ سر ویئر ڈو یو کم فرام, بٹھا لیا اسے. دوسرا, سر آر یو فرام جرمنی, وہ 3-4 آدمی اکٹھے ہو جائیں کافی ہاؤس میں, 10-15 ویسے اکٹھے ہو جاتے ہیں, کیا بات ہے. ایک آیا کہ سر ویئر آر یو فرام, کیا پا. دس واز دی ٹائپ. اور روزانہ اس کا یہ کام تھا. اب اس کا ایک سن لیں, لطیفے تو بے شمار ہیں اس کے, کیا بتاؤں میں. ایک سکھ تھا جو چلان ہمارے بڑے کیا کرتا تھا مسلمانوں کے, نام پوچھتا تھا, اگر مسلمان نام ہو تو چلان کر. اس زمانے میں اگر لیمپ نہ جلائے بائسیکل کے پاس رات کو تو چلان ہوتا تھا. تو نام سے پتہ لگ جاتا تھا کہ ہندو ہو تو چھوڑ دیتا تھا. اب یہ بیدی وغیرہ جو ہے انہوں نے کہا یہ تو بڑا خبیث آدمی ہے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اب آپ نے کہا نا کہ مذہب کا وہ مذہب نہیں, مذہب تو بعد میں آتا ہے, شرافت ہوتی ہے. تو انہوں نے اسکیم بنائی, اور میرا یقین ہے کہ بیدی اور شبیر نے مل کے بنائی. اب جناب وہ کھڑا ہے چوک پہ, ان میں سے ایک پہنچ گیا وہاں. اب مجھے نہیں یاد کہ وہ بیدی تھا یا شبیر تھا, لیکن یہ دونوں انوالو ضرور تھے اس میں. اب اس بابا جی ٹھہرو, اترو تھلے. اترے, کیا نام ہے, نام دستا, پتا دسو کی ہے. ان کے سردار جی وجہ بھی دسو, کہتے واسطے نام پوچھ رہے تھے, نام دسو کی ہے. نام دسیا, شبیر ہی ہوئے گا, ایس ڈی خان. اچھا کتوں آئے جی. سردار جی کو میرا جرم دسو کی ہے, چلان میرا کرن لگے جی تسی, نالے چور نالے چتر, ایک لیمپ نہیں جلایا ہے, ایک میرے نال تم شیخیاں مار دیں, 10 تیرا پتہ کی ہے. ایک سردار جی معاف کرنا, میرا تسی چلان کر دیو, پر لیمپ تو جل رہا ہے. لیمپ نہیں جل رہا سی. وہ ہور غصہ آیا, انہیں دیر نو بیدی پہنچ گیا, کی گل ہے کہ جی کی دسیے, پوچھ لو ویکھ لو. کہندے کہ میرا لیمپ نہیں چل رہا. سردار جی معاف کرنا, لیمپ تو چل رہا ہے. اتنی دیر میں ایک اور لڑکا آ گیا, وہ کی گل ہے کہ جی سردار صاحب کہندے کہ لیمپ نہیں چل رہا. پھر ایک اور آ گیا, ان کا لیمپ تو چل رہا ہے. وہ کہنا کہ میں معاف کروں, آئندہ تو چلان نہیں کرتا. تو یہ ٹائپ تھی. تو لیکن جب یہ ایئر فورس میں چلا گیا تو ISSB جو ہوتی ہے, انٹر سروس سلیکشن بورڈ, جس میں یہ کمیشنڈ آفیسرز کو سلیکٹ کرتے ہیں نا, اس میں تھا ایز سائیکالوجسٹ. تو وہ شبیر کیا جو اس سے شرارتوں سے باز آ جائے. یہ 53 کی بات ہے, جب ہمارے فسادات زوروں پر تھے. اس زمانے میں جو ISSB کا جو چیئرمین تھا وہ کوئی سادہ آدمی تھا, سادہ لو آدمی, کوئی بریگیڈیئر تھا, میں نام نہیں لیتا, مجھے نام پتہ ہے ویسے. تو اس کا بیٹا بعد میں پھر لیفٹیننٹ جنرل بھی ہوا. تو یہ اسی کا ایک اور لطیفہ ہے. ویسے حضور نے فرمایا, مجھے لطیفے بیان کرنے کی عادت ہے,
تو صاحب کی اللہ تعالیٰ اس میں کوئی برکت ہی ڈالے، کوئی ایسے لطیفے میں سنا دوں. تو وہ اس کو اس نے کہا کہ میں نے ایک مذہب دریافت کیا ہے اور بڑا سادہ مذہب ہے. مذہب یہ ہے کہ live straight, speak straight and sit straight. سیدھے کام کرو، سیدھا سوچو اور سیدھے بیٹھو. اب سیدھا بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا کہ کرسی پر بیٹھ کر یوں رائٹ اینگلز پہ یوں بیٹھنا. یہ چنانچہ وہ کمرے میں بٹھا کر اس کو وہ عبادت کرتا تھا، ساتھ وہ بھی کرتا ہوگا. اور دروازے میں ایک نے سوراخ کر دیا آفیسرز میس میں کہ آ کے دیکھو. لوگ دیکھتے تھے، انجوائے کرتے تھے. ان کا جو ہیڈ ہے وہ سے یہ ہو رہا ہو. یہ جوک چلتا رہا. چلتے چلتے 53 آ گیا. کوئی اور آفیسر ٹرانسفر ہو کے آیا وہاں ISSB میں، اس کو پتہ لگ گیا، اس نے بتا دیا. He was court martialed and thrown out. اس کو ڈسمس کر دیا گیا. اب شبیر کی عظمت دیکھیں. یہ آیا، اس وقت سادہ زوروں پر تھا. آیا مجھے ملنے، اور مرزا یہ باہر نکلو. اور داڑھی رکھی ہوئی، بہت خوبصورت رکھتا. داڑھی بڑی خوبصورت ہو چکی، اب کی سی بنے دے. اے دیکھو اس داڑھی رکھی ہوئی ہے. خیر گپ شپ ہو گئی، ملیا. وہ بعد پھر ملتے بھی رہے سی. جب بالکل تھوڑا سا امن ہوا تو ابھی مارشل لگا ہوا تھا، تو میں کافی ہاؤس میں گیا. وہاں ایک بہرا ہوتا تھا، مجھے اس کا نام بھولتا ہے. وہ ناصر کاظمی کے ذریعے سے میرے ساتھ تعارف ہوا تھا. وہ شعر بھی کہتا تھا. اور چونکہ میں بھی کچھ تک بندی کرتا ہوں تو اس سے کچھ رابطہ وہ تھا. کہنے لگے کہ چوہدری صاحب وہ آپ کے دوست نے تو جناب آپ نے یہاں پتہ نہیں کمال کر دیا، بڑا مصیبت ڈالی ہمیں. کیا ہوا؟ کہنا یہ جو میز جو شورش کشمیری صاحب جہاں آ کر بیٹھتے ہیں اس کے دروازے پر جو میز ہے، انٹر ہوتے ہی کافی ہاؤس میں، لاہور کا کافی ہاؤس جو ہے مار روڈ پہ ہے، انٹر ہوں تو ایک میز ہے، گول میز، چھوٹی میز. اس پہ شورش کشمیری بیٹھتا تھا. اس کے کوئی ساتھی بیٹھتے ہوں گے. شبیر ادھر سے ڈسمس ہو کے آگے ہوا تھا. اب وہ اس میز پہ آ کے بیٹھ کے اس کو نہیں پتا تھا کہ شورش کشمیری بیٹھتا ہے. یہ شورش کشمیری کوئی ہے بھی. تو شبیر کے سامنے شورش کشمیری کی کیا حیثیت تھی؟ حقیقت یہ میں کہہ رہا ہوں. تو اتنے میں شورش کشمیری بھی آ کے بیٹھ گیا. اس کے ساتھ 5 6 7 آدمی بیٹھ گئے. پہلے تو اس نے میز پر ٹانگ رکھی نا، انہیں کہ ٹانگ نیچے کرو، انسانوں کی طرح بیٹھو. پھر باہر جلوس جا رہا تھا، اس نے مسیم اور اسلام کو گالیاں نکالنی شروع کر دی. اس نے شبیر نے کہا کہ دیکھو میاں، میں تمہیں نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے. جس آدمی کو آپ گالیاں نکال رہے ہیں نہ وہ یہاں ہے، نہ اس کا کوئی ڈیفینڈ کرنے والا یہاں ہے. اور اگر تینوں بہت کھر کنری ہے تو باہر گالیاں کٹ رہے وہ نال شامل ہو جائے. جا کے اتنے بنا تو بندے طرح بیٹھ. اچھا اب شورش کشمیری اس زمانے میں تو اپنے آپ کو لاہور کا بادشاہ سمجھتا تھا. اور ایک افواہ یہ بھی تھی کہ اس نے نوٹ بھی اپنے کچھ چھپوا لیے تھے. اب شبیر نے محسوس کیا کہ یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ تو اس کے ساتھی ہیں. اس وقت وہ خاموش ہو گیا، اٹھ کر ادھر چلا گیا. دیکھا نا کہ یہ بات بننے دے گا. اگلے دن وہ اپنے نال ساتھی لے کے آ گیا. جس میز سے وہ بیٹھتے تھے اسے آ کے بیٹھے. شورش کشمیری نے میز بلی تو بھی اسے جا کے بیٹھے. شورش کشمیری ایک فقرہ بولتا تھا، یہ اس کی نقل اتار دیتا تھا. وہ دوسرا فقرہ بولتا تھا، وہ اس کی نقل اتار دیتا تھا. حتیٰ کہ 53 میں وہ وقت آیا کہ کافی ہاؤس وہاں میزیں چلیں، کرسیاں چلیں اور کراکری ٹوٹی. اور جو مالک تھے وہ منتیں کر رہے تھے اور شبیر اس میں. حتیٰ کہ کافی ہاؤس شورش کشمیری پر بند ہو گیا. کیا کیا اور مجھے نہیں اس نے بتایا کہ میں یہ کارنامہ کر کے آیا ہوں.
یہ اس کی عظمت تھی. پھر اس زمانے کی بات ہے وہ پھر رات کو آیا کرتا تھا. ایک دفعہ ہم نے وہ چپڑیاں پہنی ہوئی تھیں اور 10 بجے کے بعد ہاسٹل پاس ہی تھا, نیو ہاسٹل کے ساتھ وہاں بنگلیوں کی جو توپ ہوتی نا وہاں بیٹھے تھے. دیر ہو گئی تھی تو اب میں نے شبیر کا ذکر شروع کر دیا, معاف کیجیے, پتہ نہیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل بالکل. تو وہ اس لیے بھی کہ مجھے بہت اس سے محبت اس لیے ہے کہ اس کو حضور سے محبت تھی, ادب تھا. اس نے حضور کو دیکھا نہیں تھا لیکن ادب تھا. تو وہ ایک آ گیا گشت کرنے والا پولیس کا دستہ. آگے کوئی ایس ایچ او تھا یا کیا اس کو کہتے ہیں انسپیکٹر, باقی اس کے ماتحت جو ہوتے ہیں وہ سپاہی تھے, وہ آ کے بیٹھے تھے. ہم وہاں بیٹھے تھے. اب وہاں چپڑیاں پہنی ہوئی تھیں, سر بھی ننگے تھے اور شلوار کرتے میں تھے ہم. اب اس نے داڑھی واڑی بھی رکھی ہوئی تھی, میرے بھی چھوٹی موٹی داڑھی تھی. پہلے ویسے میری خاصی وہ پوری ہوتی تھی, اب تو یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے. تو پہلے تو یہ بہانا تھا کہ میں نے اپنے سفید بال چھپائے ہوئے ہیں. اب وہ تو سیاہ بال تو غائب ہی ہو گئے. تو اب یہ چل رہا ہے سلسلہ. تو بہرحال تو آئے وہ, انہوں نے کہا جی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں. بالکل جائز سوال تھا کہ آپ یہاں اس رات کے وقت یہاں کیوں بیٹھے ہیں. اب شبیر ٹوک اوور, اب اس نے چارج سنبھال لیا. جہاں بیٹھے تو ہیں لیکن آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم بتا نہیں سکتے. اور بہتر ہے کہ ہم نہ ہی بتائیں, پوچھیں, کیوں اگر ہم نے بتایا تو آپ برا منائیں گے. اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ آپ خاموشی سے آرام سے یہاں سے تشریف لے جائیں. اب اتنے عرصے میں وہ سپاہی وغیرہ بھی آ گئے اور افسر کے سامنے ایسی بات کی جائے تو وہ تو اس کو غصہ آتا, اس کو غصہ چڑھا. اس نے اور پولائٹ لہجے میں وہ اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ جناب ہیں تو ہم آپ کے خادم, جو آپ حکم دیں گے وہ ہم کریں گے, لیکن جو کام کرنے ہم یہاں آئے ہیں اگر آپ کی تفصیل پوچھیں گے تو آپ کو وہ مناسب نہیں لگے گا, اور شاید ہمیں بھی افسوس ہو کہ ہم نے آپ کو بتایا. اس لیے بہتر ہماری درخواست یہ ہے, ادب سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ نہ پوچھیں تو آپ کا اس میں کیا نقصان ہوگا. اگر آپ ہمارا نقصان کرنا ہی چاہتے ہیں دسو جی بڑی گل نہ کرو. میری بات یہ ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ پنڈیوں کی توپ اٹھا کر لے جائیں. اب اس قسم کے ہارملیس قسم کے وہ پریکٹیکل جوک کرنا وہ کرتا تھا, اس کی فطرت میں تھا, اندر سے وہ اتنا صاف تھا. بدقسمتی سے آئی ایم ویری مچ افریڈ when he was in service اس کو ڈرنک کرنے کی عادت پڑ گئی. میں نے بڑے شاعوں کناروں سے اس کو بڑی دفعہ سے کہا کہ شبیر تیرے کتنی خوبیاں ہیں, تو یہ چھڑ دے. بہرحال وہ بیچارہ پھر وہاں چلا گیا, کراچی میں چلا گیا. کراچی میں یہاں ایک آیا تھا, لمبی بات ہو جائے گی, میں اس کا کتنا ذکر کروں. ایک بات میں ذکر کر دیتا ہوں. مجھے خط لکھا کرتا تھا انگریزی نظم میں, اچھا, اور میری داڑھی کو وہ گوٹی کہتا تھا. تو گاؤٹی گوٹی. تو بہرحال انگریزی بہت اعلیٰ تھی اس کی, بہت اعلیٰ. تو لنڈن میں چلا گیا. جب حضرت صاحب 67 میں وہاں تشریف لے گئے ہیں, حضرت المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی, تو وہاں چرچا ہوا اخباروں میں بھی, اس کو پتہ لگ گیا. تو اس کا فون آیا کہ میں نے آ کے مل. میں کہ تو آ کے مل, کہ نہیں تو آ کے مل, میں نہیں آ سکتا. ظاہر ہے کہ میں نہیں جا سکیا. میں تو ایک تھا, اکیلا تھا سٹاف میں اس وقت. فجر سے لے کر 12 بجے رات تک تو وہ سب کے ساتھ تھے ہم. خیر وہ وقت گزر گیا. دوسری دفعہ گئے تو پھر اس کا فون آیا, پھر میں نہیں جا سکا. تیسری دفعہ مرحوم بشیر باجوہ صاحب, چوری زورم صاحب باجوہ کے چھوٹے بھائی وہاں ہوتے تھے, مجھے کہنے لگے تمہارا ایک دوست ہے یہاں شبیر, بہت اچھا آدمی ہے, ایک ہی بیچارے میں عیب ہے اور کوئی اس میں عیب نہیں ہے, تو وہ بڑا ملنا چاہتا ہے, آپ کیوں نہیں جا کے ملتے. میں کیا وہ آ کے ملے, کہنے کہ نہیں وہ نہیں ہونا چاہتا. میں انہوں فون کی تھا کہ شبیر تو آ.
تو دین ہی بروک ڈاؤن. میں نے شبیر کو پہلی دفعہ روتے ہوئے سنا. میں نے کہا محمد علی میں تیرے کو کس طرح آ سکتا ہے, میں ایک آلودہ آدمی ہے, تو اتنے ٹھہرے آیا ہے جتنے مرزا ناصر ہیں سب ٹھہرے گئے. میں کس طرح آ سکتا, میں نہیں آ سکتا. چنانچہ میں پھر گیا, ملیا, ٹھیک ٹھاک سی, اچھا بلا سی, بہت اچھی طرح ملیا. ساڑی 2 پلیٹاں 3 پلیٹاں وہ بنائی ہوئی سکیاں سیلڈ دیاں, حسب معمول سانوں کہنے گا چرو. ونڈرفل مین, اچھے لوگ اچھے ہوتے ہیں. اور تو اس نے مجھے کہنے لگا کہ دیکھ اگر قاضی اسلم صاحب احمدی ہوئے تھے آئی ول مرڈر یو. چلا گیا, واپس آیا, کہا کہ قاضی اسلم, پروفیسر قاضی محمد اسلم از این احمدی. اگر اس کے ساتھ آپ نے کسی نے لڑنا پہلے مجھ سے نپٹ رہا ہے. اور اس نے نبھائی یہ بات ساری عمر. پھر پتہ لگ گیا, پھر پتہ لگنا ہی تھا. اچھا یہ تو پتہ لگ گیا آپ کا احمدی ہونے کا دوستوں پھر تک. میرے جو دوست تھے عسکر اکبر, انہوں نے جا کے بتا دیا. پھر پیچھے سے بند ہو گیا, پھر پڑھائی بھی بند ہو گئی. پھر وہ سلسلہ چلا, جیسے میں نے کہا حضرت عزیز احمد صاحب سے رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے وہ لکھ کے دیا. آپ ملازمت میں چلے گئے, تو پھر دوبارہ سلسلہ پڑھائی کا کیسے جاری؟ وہ ہوا یہ کہ اب قاضی صاحب نے میری تلاش شروع کی کہ اس کو غائب کہاں ہو گیا, اس نے داخلہ نہیں بھیجا. تو برحال ہوتے 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 مجھ تک یہ اطلاع پہنچ گئی. ہوا یہ کہ حضرت صاحب تک یہ اطلاع پہنچی, اور مجھے جوبلی میں حقدار تھا جوبلی اسکالرشپ کا, اور یونیورسٹی میں پوزیشن اس کو جوبلی اسکالرشپ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو مجھے پھر بلایا گیا, میں خدمت میں حاضر ہوا وہاں قادیان میں, ان سے ملاقات ہوئی. وہ فکر میں بول نہیں سکتا. جی آپ نے یہ سن لیا ریکارڈنگ, اگرچہ یہ ریکارڈنگ میں پہلے بھی لگا چکا ہوں, لیکن پھر دیکھیے اس میں بنیادی چیزیں جو ہیں اس کو آپ توجہ کریں کہ وہ اس کے چاچا جو ہے شبیر کے بارے میں, چودھری محمد علی جو بڑا مشہور قادیانی تھا اور قادیانیوں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ان کا چمچہ تھا, خاص بندہ تھا ان کا, تو یعنی ایک ذمہ دار قادیانی ہے. وہ عمران خان کے خاندان کے ایک فرد شبیر کو جو اس کا چچا بتا رہا ہے, تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مرزے کو شورش کشمیری نے گالی دی تو وہ اس کے لیے لڑنا شروع ہو گیا. یعنی اتنا کٹر مرزئی ہے کہ زمانہ کیا ہے 1953 کی تحریک عروج پر ہے, اور پھر شورش کشمیری جس کے ساتھ بہت سارے اس کے لوگ بھی ہیں اور وہ اس موومنٹ میں بھی حصہ لے رہا تھا. یعنی اس بندے کے ساتھ لڑنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ موت کو دعوت دے رہے ہیں. مرزے کی غیرت کے پیچھے اس نے جامع مردار ہونا بھی قبول کر لیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ مرا نہیں اس میں. اگر آج کا زمانہ ہوتا تو اس کو بہت ساری گولیاں مار کے تو مار دینا تھا اس کو. لیکن ایک شخص جو مرزئی ٹولوں کو لے کے آ کے مسلمانوں کے خلاف پاک ٹی ہاؤس میں لڑ رہا ہے, وہ مسلمان ہوگا؟ مرزئیوں کے لیے وہ جو بھی کچھ اس نے بتایا, میں کیا لمبی ڈیٹیل بتاؤں, تو یہ سنیں اور اس کے بعد آپ بتائیں جو اس کے فالوور ہیں, جو بھی اس کو, کہ کیا آپ بھی اٹھیں گے کہ کوئی شخص مرزا قادیانی
کے خلاف بول رہا ہے اور آپ اس کو جا کے لڑنا شروع کر دیں گے. صرف اور صرف اگر آپ مرزئی ہیں تو آپ ضرور کریں گے, مسلمان ہیں تو وہ آپ اس آدمی کی زبان نہیں روکیں گے, اس کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے. اور بہت ساری جو مرزا ناصر کو مقدس ہستی سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں اور میں اس لیے اس مقدس ہستی کے سامنے نہیں جانا چاہتا, ایسے شخص نے مرزئیوں کی بیعت کی یا نہ کی, وہ مرزئی ہے. وہ کہہ رہا ہے گورنمنٹ کالج میں بیٹھے ہوئے کہ بھئی دیکھو یہ چودھری محمد علی کے ساتھ جس نے لڑنا پہلے مجھ سے لڑے. ظاہر ہے مسلمان وہ جو واقعہ بتا رہا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ مشتعل ہو گئے کہ بھئی یہ مرزئی ہے, اور یہ ظاہر ہے اس کو پھینٹا لگانا تھا پھر انہوں نے, لیکن وہ شبیر خان کھڑا ہو گیا مرزئی کے لیے. کوئی مسلمان ہوگا تو وہ تو بالکل ایسے نہیں کرے گا. فوری طور پہ اگر اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا, کہے گا بھائی ٹھیک ہے تو مرزئی ہے, میرا ایسے تیرا کوئی ناتا کوئی نہیں ہے, تو گیٹ لاسٹ. لیکن وہ اس کا دفاع کر رہا ہے ساری, اور بہت سارے واقعات آپ نے سارے سنے. پھر کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو بھی آپ دیکھیے, اوکے, کہ جناب علی عمران خان جو ہے وہ باپ کی طرف سے بھی مرزئی اور ماں کی طرف سے بھی مرزئی, اور یہ اتنا کٹر مرزئی ہے یہ مادر چود, نواز شریف وغیرہ سے بھی زیادہ مرزئی ہے, کیونکہ نواز شریف وغیرہ نے ابھی تک نبوت کا دعویٰ شعویٰ نہیں کیا ہوا. تو یہ سارا ٹولے کا ٹولہ جو ہے نا, جن کو بہت پرموٹ کیا گیا خاص طور پہ ضیاء الحق مادر چود کے دور حکومت میں, اور اس میں تو مکمل طور پہ جنرل ضیاء نے اپنی پوری کابینہ میں مرزئیوں کو پرموٹ کیا. پورے پاکستان کے جو ریاست کا ڈھانچہ ہے وہ پورا اور پورا مرزئیت سے بھر دیا ہوا ہے. تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں یار, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آپ لوگوں میں کوئی احساس نہیں ہوتا. شخصیت پرستی میں آ کے آپ نے اسلامی اصولوں کو بھی پامال کر دیا ہوا ہے. بہرحال میں آج کی ویڈیو کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ یہ چودھری محمد علی کا کلپ واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ عمران خان کا تعلق ایک کٹر قادیانی خاندان سے ہے. اس نے جو کچھ کہا ہے وہ اب میں کیا بتاؤں, آپ خود ہی سن کے تو آپ خود نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. باقی بھی انشاءاللہ میں چوتھی بھی بنا دوں گا, اور بھی جتنے ہیں کہ یہ اپنے دوستوں کی خواہش پر میں کر رہا ہوں, اگرچہ میں نے یہ سارا کچھ پہلے سے بیان کر دیا ہوا ہے.